बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान ने हमेशा इदारों की आजादी और इज्जत की बात की। ये अपनी हर तकरीर में यूरोप की कानून पसंदी की मिसाल भी देते रहे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह फरमान भी दोहराते रहे जिसमें आपने फरमाया था, तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गईं कि जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता था, और जब कोई मामूली आदमी जुर्म करता था तो उसे सजा सुना दी जाती थी। लेकिन आज इसी इमरान खान ने दो रियासती इदारों की इज्जत और आजादी पामाल कर दी। FIA ने इनसे बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात मांगी हैं, लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ मालूमात देने से इंकार कर दिया बल्कि उल्टा FIA से कहा, आपने अगर 2 दिन में अपना नोटिस वापस ना लिया तो मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। दूसरा, आज सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया, लेकिन जेल इंतजामिया इमरान खान के हुक्म पर इन्हें DHQ अस्पताल रावलपिंडी में दाखिल करवाना चाहती। और इस वक्त हालत यह है, इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी। क्या ये वो कानून की हुक्मरानी थी जो खान साहब मुल्क में कायम करना चाहते थे? और क्या ये वो इंसाफ पसंदी थी जिसकी गैर मौजूदगी से माजी की कौमें तबाह होती रहीं? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने शहबाज गिल को तकरीबन मुजरम करार दे दिया। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चारा जोई करे, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए। लेकिन जो तशद्दुद किया गया है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक तरफ फैसल जावेद इन्हें मुलजम करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ फवाद चौधरी अपनी ट्वीट के जरिए रिमांड का फैसला करने वाले जज को कौमी मुजरम करार दे दिया। एक तरफ इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं तशद्दुद के बाइस शहबाज गिल की जिस्मानी और जहनी हालत नाजुक है। शहबाज गिल पर 2 बार तशद्दुद किया गया। यह मुझे और तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए साजिश का हिस्सा है। जबकि दूसरी तरफ असद उमर शहबाज गिल से मुलाकात के बाद फरमा रहे हैं यह हाई स्पिरिट में है। अब सवाल यह, एक हाई स्पिरिट शख्स अचानक बीमार कैसे हो गया? किसकी बात को सच और किसको झूठा समझा जाए, हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सुलेमान करम राजा साहब, सीनियर वकील हैं, माहिर कानून है, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। शहरयार खान आफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और सेनेटर पलवशा खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फरीद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, आज 2 इदारों की आपने ना जैसे कहते धूल उड़ा दी। एक तो FIA की, FIA का नोटिस आया, आप तफसीलात बता दें, क्योंकि इदारा है गवर्नमेंट का, उसका काम है कि उसने नोटिस जारी करना है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की तरफ से इनकार हो गया कि मैं तो नहीं मानता और मैं अदालत जाऊंगा, और दूसरा ये कि अगर आपने नोटिस ना लिया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सेकेंडली, ये जो शहबाज गिल साहब हैं, आप देखें पुलिस खड़ी है वहाँ पे, इस्लामाबाद पुलिस है, रावलपिंडी पुलिस है। रावलपिंडी की पुलिस उन्हें अस्पताल लेके जाना चाहती है, इस्लामाबाद की पुलिस उन्हें यहाँ लाना चाहती है। तो करना क्या चाहते हैं आप बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। चोई साहब, एक दफ़ा फिर, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, आजमाइश का, इम्तिहान का, कुर्बानी का, ईसार का महीना, और ये जो अभी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर तमाम दुनिया की नज़रें हैं। चोई साहब, नंबर 1, दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। शहबाज गिल साहब ने जब अदालत में अपनी कमीज़ उतारी और दिखाया, और फिर हामिद मीर साहब की और सब की, और जब हमारे टीम प्लेयर्स उनसे मिले, उनके जिस्म के उन आज़ा को जो शर्म हया और इंसान की इज़्ज़त, क्योंकि इंसान अगर वाकई इंसान है और वो महज़ब है तो इंसानी रवैयों के अलावा इंसानी सोच और फ़िक्र की तज़लील कभी नहीं करता, बिकॉज़ ये जिस्म अल्लाह की अमानत और इसकी हिफाजत हम पर फ़र्ज़ है। उनको जहाँ जहाँ पे मारा गया, उनके बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पे मारने के बाद जो जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, तो उनको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन सर, जो क्लेम किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि उनको सांस का प्रॉब्लम है, इस वक्त चोटों का मसला नहीं है। नहीं, उसी वजह से ना, देखें, सांस का प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है ये तो रब जानता है। लेकिन वो सारा दिन ठीक रहे हैं। मेरी अर्ज तो सुने ना, सारा दिन कैसे ठीक रहे हैं?
کل پارلیمنٹرین ہمارے دوست ملے، آج اسد عمر بھائی ملے ہیں، علی نواز زوان اور ہمارے ایم این اے رائے صاحب ملے، کل رات کو شبلی فراز صاحب اور باقی ٹیم پلیئر ملے. ان سے اٹھا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا. کل کی میں بات کر رہا ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پہلے انسانی. آپ کا خیال ہے کہ جیل میں مارا گیا انہیں؟ جیل کے اندر نہیں، جیل میں کیسے مارا گیا؟ تو وہ تو چل کے جیل گئے ہیں سر. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. آپ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب آپ کو چوٹ لگتی ہے، وقتی طور پہ میں نے لوگوں کو دیکھا کھڑے ہو گئے. سر وہ کوٹ جب بھی آئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور وہ چلتے ہوئے جیل گئے ہیں. اب جیل کے اندر اگر تشدد نہیں ہوا تو یہ جو 4 دن پہلے تشدد ہے اس کا افیکٹ 5 دن نہیں ہوتا. یا تو ہم بہت معصوم ہیں. اگر ایک شخص عدالت میں کھڑے ہو کے اپنی قمیض اتار کے اور سب کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. میڈیکل رپورٹس 2 بار بنی ہیں، اس میں نہیں آیا کسی جگہ. اچھا، میڈیکل رپورٹس کی بھی کہانی آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل رپورٹس کے ساتھ کیا ہوا، یہ کوئی چیزیں چھپتی نہیں آج. اسی لیے ان کا ایگزامینیشن باڈی کا پورا، ان کے ٹیسٹ چیک اپ کرنا بہت ضروری ہے. تو سر یہ فیصلہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی جج نہ نے ہو. کرنا ہے سر، عدالت نے کرنا ہے. بالکل اور آپ عدالت میں ثابت نہیں کر سکے یہ چیز، کیونکہ انہوں نے قمیض جج کے سامنے اتاری تھی، دکھائی تھی، لیکن جج کنونس نہیں ہوا اس چیز پہ. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جب سیشن جج نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ 48 گھنٹے کا ریمانڈ ہے اور آپ اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج قومی مجرم ہے، تو اب آپ خود بتائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی ادارے پہ یقین. چوہدری صاحب، اگر اب شہباز گل پہلے انسان ہے، چھوڑے کس پارٹی سے، کون سا کرائم کیا، جو بھی ہے چھوڑ دیں، وہ انسان ہے. انسان کی عزت اور ناموس. مجھے بتائیں کل کو کچھ ہو گیا اس کے ساتھ، کون ذمہ داری لے گا؟ نمبر 1. تو سر یہ تو میاں نواز شریف بھی انسان تھا نا سر، میاں شہباز شریف بھی انسان تھا. کدھر تھے اور کدھر ہیں؟ اور سر جو کچھ ہوا ان کے ساتھ آپ کے سامنے ہے سر، ایسے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا ان کے ساتھ یہ 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے؟ وہ سر ٹارچر تو ثابت ان کے اوپر بھی نہیں ہو رہا. کن کے اوپر؟ اور سید خورشید شاہ جو ہے کیا وہ بھی دیکھیں میری بات سنیں چوہدری صاحب، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج آپ ان کو جا کے ملیں، دیکھیں، اور ڈاکٹر کو لے کے جائیں، باقاعدہ نیوٹرل ڈاکٹرز کو لے کے جائیں. سر رانا ثناء اللہ کو ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا تھا. مجھے بتائیے کیا وہ قتل کے مجرم تھے؟ وہ دیکھیں کس نے ڈالا، کس نے ڈالا؟ مجھے بتائیں نا. جیل حکام نے ڈالا. کس نے ڈالا؟ جیل نے ڈالا. کس نے ڈالا؟ سر جیل حکام نے اریسٹ ڈالا. کس نے کیا؟ سر کیس کس نے بنایا؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری. نہیں، آج بھی آپ گورنمنٹ کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. دیکھیں میری بات، یا تو آپ کہیں نا جی فلاں. نہ میری بات سنیں. ہر عدالت کا، ہر قانون کا اپنا طریقہ کار ہے. I'm not a legal expert. CNS law. آج کس نے گرفتار کیا؟ CNS law. نہیں ایک منٹ. گورنمنٹ کا CNS law. CNS law. تو آپ اسے گورنمنٹ. میری بات سنیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ، اس کا قانونی حق ہے، اٹ از ہز لیجیٹمیٹ رائٹ ایز اے پاکستانی نیشنل کہ اس بندے کی سنوائی ہو. اس کو مارا گیا ہے، اس کو 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے. سر بات یہ ہے کہ یہ آپ نے عدالت میں ثابت کرنا تھا، آپ کا وکیل ثابت نہیں کر پایا. دیکھیں میری بات سنیں، ہماری لیگل ٹیم، ہم جب رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں، کیا میری لیگل ٹیم کو قانون کا پتہ نہیں؟ ہماری لیگل ٹیم اس کو لیگل فورم پہ فائٹ آؤٹ کر رہی ہے. آپ کی ٹیم ناکام ہوگی، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جج کی بات ہم نے نہیں مانی. رائے صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے. رائے صاحب یہ ساری صورتحال کو کیسے آپ اینالائز کرتے ہیں؟ کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں عام حالات میں تو بات کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اب آج عدالت نے ان کا ریمانڈ واپس اسلام آباد پولیس کو دے دیا، جسمانی ریمانڈ. اب اس صورت میں عام حالات میں تو یہی ہونا چاہیے کہ ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جائے اور اسلام آباد پولیس پھر فیصلہ کرے ان کی درخواست پہ کہ انہیں کسی ہسپتال میں منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ تو عام قانون کی بات ہے. اب یہاں اتنی بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ کسی کو کسی ادارے پہ، کسی ڈاکٹر پہ، میڈیکل بورڈ پہ اعتبار نہیں رہا. ہر فریق یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اگر طرف کا کوئی میڈیکل بورڈ ہوگا تو وہ صحیح دیکھیں کل وزیر داخلہ گئے اندر ہاشم ڈوگر صاحب، انہوں نے کہا جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو انگلی بھی لگائی گئی ہو. جی اب جو بات سامنے آ رہی ہے، الزام غالباً یہ ہے کہ ان پہ تشدد تب ہوا جب وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے. جب ان کو اڈیالہ منتقل کیا گیا تو ان کو چکی میں رکھا گیا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا.
ڈیتھ سیل میں رانا ثناء اللہ کو غلط کی سب کچھ غلط ہوتا رہا نا جو شاہد خاقان صاحب کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا, مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا. یہ ایک بہت تاریخ قسم کی ہماری تاریخ جو ہے یہ سب فرش پہ سوئے ہیں سر, یہی ایسی بات ہے. لٹائے گا. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. پہلی مرتبہ جیل گئے تھے اس دوران جب 2017-2018 میں, تو ان کو فرش پہ احترام آدمیت جو ہے وہ کسی سیاسی وابستگی کے بغیر ہر ایک کو میسر ہونا چاہیے. یہی بات آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن اب یہاں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ایک عدالت نے غلط یا صحیح ان کو واپس دے دیا ہے اسلام آباد پولیس کی تحویل میں, اور یہ قابل بحث بات ہے کہ جب پہلے عدالت نے یہ سمجھا کہ مزید ضرورت نہیں ہے اسلام آباد پولیس کو, جو پوچھنا تھا پوچھ لیا, اب اور ان سے وہ کیا پوچھیں گے. لیکن بہرحال عدالت نے واپس ان کو دے دیا اسلام آباد پولیس کی تحویل میں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا عرصہ وہ اڈیالہ میں تھے اسی وقت ایک میڈیکل بورڈ بنوا کے اپنی وہ میڈیکل کروا لیتے ایگزامینیشن, اور وہ رپورٹ جو تھی وہ آج عدالت میں پیش کی جاتی. شاید اس وقت یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے یہ مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جب ریمانڈ ہو گیا تو اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ میرے اوپر تشدد بھی ہوا ہے اور میں بیمار بھی. لیکن وکیل تو بغیر میڈیکل رپورٹ کے ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے موکل پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ تو میڈیکل بورڈ ہی نے کرنا تھا, اور اس وقت اگر رپورٹ مرتب ہو گئی ہوتی. اور آج ویسے 2 رپورٹس ہیں اس میں جس میں ڈاکٹرز نے لکھ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا. دیکھیے وہ کس کی ہیں, اب یہی جو بد اعتمادی کی فضا ہے. سرکاری ڈاکٹرز ہیں نہیں, وہ اسلام آباد کے ہیں یا پنجاب کے, اب تو بدقسمتی سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا سے کروا لیتے تو وہ کروا لیتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالت میں درخواست دینی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور کہنا چاہیے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے اس بورڈ پہ, میرے لیے ایک الگ بورڈ مرتب کیا جائے, یا میں راولپنڈی کا کوئی ہسپتال, سرکاری ہسپتال ہی خواہ وہ ہو, اس کا نام لے کر وہاں اپنا معائنہ کروائیں. کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ خاصی تشویشناک ہیں. جو جن دوستوں کی بات ہوئی ہے یا جن کو کچھ ذرائع سے معلومات ملی ہیں, یہ بالکل مسترد نہیں کی جا سکتی بات کہ ان پہ تشدد نہیں ہوا. اس کا ایک امکان, غالب امکان موجود ہے, اور اگر ایسا ہوا ہے تو صورتحال پھر بدل جاتی ہے. پروفیسر صاحب دیکھیں, مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا, اور آپ لوگ تو خود تشدد کے عمل سے گزرتے رہے ہیں, آپ لوگوں نے جیلیں بھی دیکھی ہیں, تو اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے کوئی انسانی حقوق تھے تو ظاہر ہے شہباز گل صاحب کے بھی انسانی حقوق ہے. آپ اگر حق مانگتے تھے تو آج آپ کو شہباز گل صاحب کو بھی حق دینا چاہیے. آپ کیوں راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. ہم تو کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر رہے. ہم نے ان کو پرومپٹ کیا کہ وہ ایک چینل پہ مخصوص پہ آ کر یہ تمام بات چیت کریں جو انہوں نے کی, اور نہ ہم اس قسم کی کوئی مہم چلاتے رہے, نہ ہمارے کوئی سوشل میڈیا کے لوگ اس میں انوالو تھے, اور نہ ہم نے کبھی یہ کوشش کی. یہ ساری کڑی جو ہے نا, تو صرف یہ بات صرف ایک آئسولیٹڈ جو ہے وہ انسیڈنٹ یا ایک ایسے مطلب اتفاق سے ہوئی بھی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک چین ہے, وہ چین اس کے اوپر بھی ایک انویسٹیگیشن پیرالل ہو رہی ہے, جہاں مختلف ایجنسیز جو ہیں ملک کی وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ ان اکاؤنٹس کے کھورے ڈھونڈ رہی ہیں کہاں سے جا کے ملتے ہیں جنہوں نے وہ جو شہداء تھے ان کی جو شہادت پر مذاق اڑایا. لہٰذا یہ اس لیے یہ اسی تمام تر ایک بڑی کوشش کا ایک حصہ یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب اس میں شہباز گل صاحب آ گئے, اور وہ آج حراست میں, کیونکہ یا انہوں نے خود کا ہو سکتا ہے, اچھا یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ شاید اس معاملے میں انوسنٹ ہوں, ان سے کسی نے یہ بات کہلوائی ہو, تو کیا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ جس نے ان پر یہ دباؤ ڈال کے بات کروائی تھی اس کا نام سامنے آ جائے؟ اور کیا یہ ایک ایسن بات نہیں ہے کہ وہ اگر بے گناہ ہے تو ان کو سزا نہ ملے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ باتیں چھپانے سے تو آج کل چھپتی ہی نہیں. اب یہ اس وقت جو اڈیالہ کے سامنے ماحول بنا ہوا ہے, دیکھیے تشدد کی تو میں چاہے شہباز گلوں کی صورت بھی حمایت نہیں کروں, جو اس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں وہ بہت افسوسناک ہے. لیکن اگر وہ بات سچ ہے تو جاوید چودھری صاحب کیا یہ بات چھپ سکتی ہے؟ اس کے جو قانونی جو پہلو ہیں وہ جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا اپنی مرضی کا بورڈ بنوا لیں, کسی پنڈی کے پنجاب کے سرکاری ہسپتال کا بنوا لیں, لیکن اس کو سبسٹینشیٹ تو کرنا پڑے گا, اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو زیادتی ہے, لیکن اگر کسی اور نے یہ سب کچھ کروایا شہباز گل صاحب سے, ان کو اس طرف دھکیلا کہ یہ ساری بات کریں, اور یہ جو تمام چیز یہاں تک پہنچی ہے جس پر اب جو فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت ہے آمنے سامنے دونوں کی پولیس فورسز کھڑی ہیں,
تو اس بات کا کیا جو ہے اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے؟ کتنے دن ایسے ہو جائے اچھا ویسے پرویز صاحبہ اب یہ دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو ایف آئی اے آپ کو بھی نوٹس دیتی تھی اور آپ لوگ بھی انکار کرتے تھے, آپ لوگ بھی انویسٹیگیشنز میں نہیں جاتے تھے. آج اگر عمران خان صاحب بھی وہ کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کیوں ہے پھر؟ تو کیونکہ یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے. ہم تو ہمیشہ, ہم کس دن نہیں گئے کیا چودھری صاحب, کہ ایسا کون سا دن تھا جب ہم نہیں گئے؟ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے ایک بڑی ایک مضموم سی مہم چلی تھی میڈیا پر, جس میں کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف جان بوجھ کر وہ ایک مہم چلائی گئی اور فیک اکاؤنٹس کا واویلا مچا, جس میں سب سے آگے یاد نہیں ہے کہ اس وقت کی جب بلاول بھٹو صاحب کو بلوایا گیا تھا اسلام آباد میں تو آپ کے ورکرز نے نیب کے دفتر کے سامنے کیا کیا تھا, اور مریم نواز صاحبہ کو جب لاہور نیب نے بلوایا تھا تو اس میں وہ پورا لشکر لے کر گئی تھی اپنے ورکرز کا, اور وہاں پہ کیا ہمارے 80 سے 100 ورکر بھی نہیں تھا, اور لیکن ہماری قیادت اس وقت نیب کے گیٹ پر موجود تھی گاڑی کے اندر. ہماری قیادت نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں پیش نہیں ہوتے. حالانکہ وہ ایک مذاق خیز کیس آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب کے بارے میں انہوں نے بنایا تھا کہ وہ 1 یا 2 سال کے تھے تو ان کو اس بارے میں ان کے لیے تفتیش کے لیے بلایا تھا, تو وہ بھی اس میں گئے تھے. لہٰذا ہم نے کسی دن بھی سائڈ سٹیپ نہیں کیا کسی بھی لافل اتھارٹی کو. جس نے بلایا ہم گئے. وہ ان جے آئی ٹی جو جے آئی ٹی بنی تھی فیک اکاؤنٹس پہ, جس میں پیش اس وقت پی ٹی آئی تھی کہ یہ فیک اکاؤنٹس ہیں, کیا ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی تھی, اس میں زرداری صاحب پیش ہوتے رہے. آپ پھر یاد کیجئے کہ عید کی رات کو زرداری صاحب کی بہن کو جس طریقے سے ہسپتال سے گھسیٹ کے جیل لے جایا گیا, کیا وہ ساری باتیں سب بھول گئے ہیں؟ اس وقت تو کسی کو کوئی انسانی حقوق یاد نہیں آیا, کوئی چادر چار دیواری, کسی کی ماں بہن بیٹی, کچھ یاد نہیں آیا. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ان کی اپنی طے کی ہوئی ہیں, اپنے پریسیڈنٹس ہیں جو انہوں نے طے کیے ہیں, اور ان کا خیال تھا ہمیشہ حکومت جو ہے وہ رہے گی, وہ تو صرف اللہ کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہتی ہے. لیکن جو اصول ہمیں انہوں نے سمجھایا, یہ ہوا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی ٹھیک تھا, اور آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ مثال تھی کہ ایک عام آدمی بھی چادر کی اگر طرف اشارہ کر کے پوچھ لے تو جواب دہی, انہوں نے جواب دیا, اس کو اس قابل سمجھا, اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کون ہو بھئی ہمیں تمہیں جواب نہیں دیتا. یہ باتیں تو ہمیں عمران خان افریدی صاحب آپ جواب دیں, جو پچھلے جو اعتراض کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سندھ کا ایشو کو ہوتا تھا یا سندھی لیڈر کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی تو سندھ کارڈ کھیلا جاتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ادارے کو انکار نہیں کرتے تھے. ایف آئی اے کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے, نیب کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے, پولیس سے جب بھی بلوایا یہ لوگ گئے. ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی تو کسی نے جیل کے اوپر حملہ نہیں کیا, یا میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے فارغ کیا گیا 3 بار, تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی حملہ ہی کر دیا یا انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جاتے پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو آپ, میرا خیال ہے کم از کم آپ اداروں کے سامنے پیش تو ہونا. دیکھیے جی, میرے چیئرمین جب پرائم منسٹر تھے, ہیلی کاپٹر کیس میں نیب نے ان کو بلایا, وہ گئے, جو انہوں نے سوالات کرنے تھے ان کے جوابات دی اور باہر نکل کے ان کو تبکی دی. اب بات یہ ہے, جو جب سے یہ امپورٹڈ رجیم آئی ہے حکومت, جو انہوں نے نیب کے ساتھ کیا اور جو وکٹمائزیشن شروع ہے اس ٹائم, میرے لیڈر نے انکار نہیں کیا. میرے لیڈر نے کہا کہ میں عدالت سے رجوع کروں گا, عدالت کو رجوع اس لیے کروں گا میرا اعتماد نہیں, میں آپ نے ایف آئی اے کی بات کی, میں اس پہ پہلے رسپونڈ کر رہا ہوں. اگر میں کسی کی کوئی بائسڈ اپروچ ہے اور مجھے ڈیلیبریٹلی وہ ریڈیکیول یا ذلیل یا خدا نخواستہ کوئی میرے خلاف کوئی سازش ہے, تو میرا یہ قانونی حق ہے بیٹھے میں سلمان بھائی کہ میں ریچ آؤٹ کروں عدالت کو. آپ جائیں نا جی. تو خان صاحب نے یہی کہا نا کہ ایف آئی اے. اب آتے ہیں, پہلے آپ کو عدالت جانا چاہیے تھا, جب آپ کو نوٹس آیا تو آپ عدالت چلے گئے. نہیں, نوٹس آیا, آپ نے انکار کرنے کے بعد ابھی سوچ رہے ہیں, آپ گئے نہیں ہیں, انکار پہلے کیا. نہیں, جب نوٹس آئے گا تو میں رسپونڈ کروں گا نا. نوٹس آنے سے پہلے میں کیسے عدالت کے پاس جاؤں, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں میمو گیٹ ہوا, ڈان لیکس ہوا, فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں, نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف کی, خواجہ آصف کی, سعد رفیق کی, لسٹ بہت بڑی ہے, چنے چبوا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. باجوہ صاحب 1 گھنٹہ ایک چینل پر سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر کیا کیا کچھ ہوتا رہا, لان تان ہوتی رہی. جب ہوا تو سر انہوں نے سزا بھی بھگتی. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی قانون کو توڑے گا, جو بھی
کوئی ایسی حرکت کرے گا جو قانون کے نظر میں وہ غلط ہو، میں ہوں کوئی اور ہو، کوئی قانون سے بالا تر نہیں. نمبر 1. اب انسانی رویے، احترام انسانیت، انسانی حقوق، میرا آج سوال یہ ہے کہ آج جتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کیا ان کو وہی سہولیات ہیں؟ سی این ایس لا، میں بار بار یہ بیٹھے ہوئے لیگل ایکسپرٹ ہیں، سی این ایس لا یہ کہتی ہے کہ 17 دن کے اندر تمام ثبوت عدالت میں جمع ہو اور 18 ڈے ٹرائل شروع ہو. ایک شخص پارلیمنٹیرین بڑے عہدے پہ، اس کا ٹرائل ہی شروع ہو رہا اور میں لان تان ادھر ادھر کر رہا ہوں. بھائی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ہر پیناما لیکس کا عدالت نے فیصلہ کیا، ہر چیز کا فیصلہ عدالت کرے گی. آج بھی ہم عدالت جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے ہو، لیکن جو کھلواڑ اس ملک کے قوانین کے ساتھ ہوا، ایک شخص کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپے آتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پاپڑ والے، ریڑی والے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ایک منٹ، سزا آپ نے اچھا دوسری سزا میں نے نہیں دینی، سزا میں نے نہیں دینی، عدالت نے دینی ہے. ریفرنس آپ نے تیار کرنا تھا. آپ کو کرمنل جسٹس سسٹم کا پتہ ہے پاکستان میں؟ آپ چینج کر لیتے نا کرمنل زبردست 2/3 میجورٹی. مجھے بتائیں، فیٹف کی بات آئی، لوگوں نے اپنی بات شروع کی. 5 اگست 2019 35 اور 37 کی ایبروکیٹ ہوا، لے کر تو اندر بیٹھے اور آپ بل پیش کرتے، اگر کوئی اعتراض کرتا 5 گھنٹے ڈیلے کر دیا. آج اس کا محاسبہ ہو رہا ہے. آپ نے بنایا نہیں بل بناتے تو صحیح نا آفریدی صاحب. کرمنل جسٹس سسٹم، پولیس، پریزن، پروسیکیوشن، رول آف لیجسلیٹر، 4 پلرز ہیں. ایکسپرٹ بیٹھے میں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کا کرمنل، آج پولیس ریفارمز، آج کا جوڈیشل سسٹم، لیکوناز، انسٹیٹیوشنل ریفارمز، مجھے بتائیں پیٹی کرائمز کے اگینسٹ پولیس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. آج سائبر کرائم. آج مجھے بتائیں، میں انٹیریئر منسٹر رہ چکا ہوں، ڈی جی ایف آئی اے مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس تو لائبریری نہیں ہے، میری جو لیگل ٹیم ہے ان کو تنخواہ نہیں ملتی. وہ ٹیم جو سائبر کرائم کے ایکسپرٹس ہیں ان کو اتنے عرصے سے تنخواہ نہیں ملی. انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں بنائے گئے؟ ہم تو 3.5 سال اقتدار میں تھے نا. تو سر دیکھیں، میرا چلانا الگ بات ہے، یہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو تو چلا لیں. مجھے بریک لینی ہے، لیکن اب شہباز گل صاحب جو ہے پمس کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے ان کا معائنہ وہاں پہ طبی معائنہ ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد رائے صاحب کی طرف آئیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رائے صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو پولرائزیشن ہے کہ اب ظاہر ہے نہ عدالتوں کو مانا جا رہا ہے، نہ ایف آئی اے جیسے اداروں کو مانا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اپنا اپنا قانون ہے، اپنے اپنے جج چاہیے، اپنے اپنے ادارے چاہیے، تو یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ایک بد اعتمادی کی بہت گہری فضا اس وقت ملک میں قائم ہے. کسی بھی ادارے پہ کسی کو غالباً اعتماد نہیں رہا. لیکن یہ جو معاملہ ہے ایف آئی اے کی جورسڈکشن کا، اختیار کا، وہ حق ہے کسی کو بھی اس کو چیلنج کرنے کا، اس کے حوالے سے یہ کہنے کا کہ بھائی آپ کا یہ نہیں بنتی یہ تفتیش، آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے. پھانسی کی سزا جب ہوتی ہے نا تو پھانسی کی سزا لگنے سے پہلے بھی چیلنج کیا جاتا ہے اس کو. میری گزارش یہ ہے کہ اب اگر ایف آئی اے نے نوٹس دیا ہے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت، منی لانڈرنگ کی جو تفتیش ہے وہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں ہے، اور انہوں نے اگر ایک نوٹس دیا ہے کہ ہم منی لانڈرنگ کی تفتیش کر رہے ہیں اور آپ آئیے فلاں سوالات ہیں ان کا جواب دیجئے، تو یہ حق تو حاصل ہے. یہ کہیں کہ آپ کا یہ دائرہ اختیار اس لیے نہیں بنتا کہ بادی النظر میں ایسا کچھ ہوا نہیں جو منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہو. کوئی کسی کو کہے کہ آپ نے یہ چائے پی ہے، ہم منی لانڈرنگ کی تفتیش کریں گے. منی لانڈرنگ کا جو قانون ہے اس کی وضاحت سپریم کورٹ کر چکی ہے. اس کے جو لوازمات ہیں، جو عناصر ہیں، اس میں ضروری ہے کہ پہلے یہ کہا جائے کہ وہ جرم آپ نے کیا، اس جرم سے آپ کو کچھ رقم حاصل ہوئی اور اس رقم کو چھپانے کے لیے آپ نے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں اس کو منتقل کیا. اب اگر تو یہ جو بنیادی عناصر ہیں منی لانڈرنگ کے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ تفتیش سے انکار کریں. آپ کے پاس کچھ ثبوت ہونے چاہیے، آپ کو ایف آئی اے کے پاس بھی ہونا چاہیے. ایف آئی اے کو بھی اپنا جو اختیار ہے استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بادی النظر میں کوئی مقدمہ ہے، یہاں پہ کوئی ایسی بات ہے جس کی تفتیش کی جائے. اگر وہ ہوا میں ایک تفتیش شروع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو حق ہے، اگر میرے خلاف کر دیں، آپ کے خلاف کر دیں، ہمیں عدالت جانا چاہیے اور عدالت سے یہ
درخواست کرنی چاہیے کہ ان کو روکیں, یہ میرے خلاف ہراسمنٹ کر رہے ہیں, مجھے ایک مقدمے میں یہ پھنسانا چاہتے ہیں. اور کوئی ریفرنس نہیں ہے میرے خلاف, اور میرے خلاف کوئی بادی نظر میں بھی ایسی بات نہیں ہے, تحقیقات نہیں ہو رہی, کوئی تفتیش نہیں ہو رہی, کوئی ریفرنس نہیں ہے. تفتیش شروع کرنے سے پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس تفتیش کو یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی کوئی جواز موجود نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر عدالت روکتے ان کو مزید تفتیش کرنے سے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر عدالت نہیں روکتی تو پھر آپ کو پیش ہونا ہے, پھر آپ کو جواب دینا ہے جو بھی ان کے سوالات ہیں. سو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عدالت سے پروٹیکشن مانگیں, اگر آپ کو وہ تحفظ عدالت سے مل جاتا ہے تو ٹھیک, نہیں ملتا تو پھر آپ کو ادارے کے سامنے پیش ہونا چاہیے, انکار نہیں ہو سکتا. لیکن غالباً یہاں یہی اور اگر انکار کر دیتے ہیں سر نہیں پیش ہوتا, لیکن وہ تو نہیں ہو سکتا نا, پھر تو ایک قانون حرکت میں آئے گا, پھر تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو مجھے بات افریدی صاحب کی گفتگو سے سمجھ میں آئی ہے, یہ عدالت جا رہے ہیں اور یہ عدالت ہی سے تحفظ مانگنا چاہتے ہیں. وہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی الٹیمیٹلی ظاہر ہے, لیکن اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ پیش ہوں تو پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. بالکل. اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا, اگر آج خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کو دیکھیں تو خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرولنگ ہوئی تھی پاک فوج کے خلاف, شہداء کے خلاف, وہ پاکستان اور انڈیا سے اپریٹ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہے وہ تفتیش کرتے ہوئے بہت قریب پہنچ کے اور چند دنوں میں یہ رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی. اس کو دیکھیں اور اس کے بعد شہباز گل صاحب کو دیکھیں, اب پمس میں ان کا معائنہ بھی ہو رہا ہے, ظاہر اسلام آباد پولیس لے آئی ان کو. تو اب یہ فرمائیے گا کہ اپریہنشن ہے یہ اس کا پی ٹی آئی کا, ان کا خیال ہے کہ آپ لوگ شہباز گل صاحب کو ملوث کرنا چاہتے ہیں اس ٹرولنگ میں, آپ ان کو اس میں پھنسانا چاہتے ہیں, اور اس لیے بار بار آپ ان کو جیل سے باہر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کڑی ملا کے شہباز گل صاحب کو ملزم یا مجرم قرار دے دیا جائے. دیکھیے میں نہیں سمجھتی, ایک تو میں نے ان کی نئی اسٹیٹمنٹ سنی, لیکن جو آپ نے بتایا ہے شہباز گل صاحب کا تو ایک اور ایشو ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب وہ جو اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا کے جن پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ ایک اور معاملہ ہے. اب وہ کس سے جا کے جڑ جاتے ہیں یہ ہمیں کیا پتا, یہ کس نے یہ کام کرایا ہے. جو ابھی تک معلومات نکل رہی ہیں ایک جماعت کی طرف اشارہ ہے, پھر جو لوگ آ کے کچھ لوگ جو پکڑے گئے تھے انہوں نے جو اپنے بیانات دیے ہیں جو آپ لوگوں نے ٹی وی پر بھی چلائے ہیں, اس سے بھی کچھ اشارے ملے ہیں. کچھ اکاؤنٹس انڈیا سے جا کے ٹریس ہوئے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہوگا یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ شہباز گل صاحب کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں رچایا جائے جب وہ دوسرا کیس جو ہے اس میں کھورے جو ہیں وہ سیدھا کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے, اس میں تو کچھ چھپ نہیں سکتا. اب وہ جو اکاؤنٹس والے کتنے تو پکڑ لیے ہیں, میں جہاں تک مجھے ذاتی تو علم نہیں, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ 500 کے قریب اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس وقت ان کی کومبنگ ہو رہی اور بڑی باریکی سے 500 سے زیادہ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک مسنگ لنک ہے سب کے درمیان, یہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا کہ یہ کیا بنی گالا سے کہا گیا تھا کہ ٹرولنگ سٹارٹ کی جائے یا پی ٹی آئی نے کہا کہ ٹرولنگ سٹارٹ کی جائے, کیونکہ ٹرولنگ ہو رہی تھی لیکن پیچھے سے جو آرڈر ہے اس کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور اب شہباز گل صاحب سے اگر یہ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا جی کہ ہم نے ان کو کہا تھا ٹرولنگ کرے, تو پھر تو یہ کیس چینج ہو جائے گا. دیکھیے نہیں, 500 لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی تو بولے گا نا جی, 500 از اے بگ نمبر, 500 بہت لوگ ہوتے ہیں, 500 میں سے کسی نہ کسی جگہ سے تو کوئی جو ہے لنک وہ مائیکرو بلاگرز ہیں, اور چاہے شہباز گل نے کہا ہو یا کوئی کسی اور نے کہا ہو, لیکن شہباز گل نے یہ کام بھی تو کیا جو انہوں نے ٹی وی پر کہا جس پہ ان پہ مقدمہ بنا ہوا ہے. اگر انہوں نے اس کے علاوہ ان کو کہا جو ابھی ہمیں تو اس بات کا علم نہیں, لیکن ظاہر ہے وہ جو اتنی انویسٹیگیشن ہو رہی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے چھپ سکے گی. میں سمجھتی ہوں تو بڑا جس کو بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ صاف بات بتا دے گا, جیسے بہت سے لوگوں نے بتائی. اب کہیں نہ کہیں تو جیسے ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا سیلز ہر جماعت میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں جہاں اس طریقے سے آرگنائز ہوتا ہے, اس کو اوپر کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کا ہیڈ ہوتا ہے. ہر جگہ ہماری جماعت میں بھی سوشل میڈیا کے ہیڈز ہیں اور وہ بتاتے ہوں گے کہ کیا نہیں کہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا ہیش ٹیگ چلانا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے چودھری صاحب جو 500 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد سامنے نہیں آئے گی, یہ بالکل سامنے آ جائے گی. اور دیکھیے جو پچھلی انویسٹیگیشن تھی نا پولیس کی, اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے کوئی اعتراف کیا تھا, لیکن عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی کہ یہ مجھ سے زبردستی لکھوایا گیا, یہ میں نے قطعا نہیں کہا. اس میں یہ تھا کہ ہم آرڈر کرتے تھے اس قسم کے, اور کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے 4-5 مختلف ٹیمیں رکھی ہوئی تھی اور وہ ٹیمز جو تھی اس وقت آرڈر کرتی تھی, اس سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی تھی. لیکن یہ پولیس کا کلیم ہے کہ انہوں نے خود یہ مانا تھا, لیکن جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے
مجبور کیا گیا تھا اور اس میں کوئی ایسی فیکٹ نہیں, انہوں نے ڈینائی کر دیا. تو اس کو اب جو پولیس انویسٹیگیشن کرے گی مجھے لگتا ہے کیمرے پہ کرے گی تاکہ وہ ڈینائی نہ کر سکے. اب اس کا پتہ نہیں آگے چل کے کیا بنتا ہے. یہ فرمائیے گا ویسے آفریدی صاحب کہ آج فیصل جاوید صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ بالکل غلط ہے, انہوں نے غلط کیا اور ان کو سزا ہونی چاہیے, ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے شہباز گل صاحب کے خلاف. تو یہ آپ کی پارٹی کے اندر رفٹ ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ فواد چودھری صاحب کی بات مانی جائے کہ جو جج کو بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی مجرم ہے, یا فیصل جاوید صاحب کی بات مانی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا, ان کو سزا ہونی چاہیے. اچھا, سب سے پہلے تو میں کیٹیگریکلی ریجیکٹ کرتا ہوں, کوئی رفٹ نہیں ہے. نمبر 1, پارٹی کا چیئرمین, فارمر پرائم منسٹر, اس قوم کا ہیرو, جس 576 ملین $US شوکت خانم پہ ابھی تک لگے ہیں, نمل یونیورسٹی, جو اللہ نے ان سے کام اور جو اللہ نے ان کو استعمال کیا ناموس رسالت کے لیے, اسلاموفوبیا کے لیے, وہ کیا کہتے ہیں کہ میری زندگی بھی سے بھی بڑھ کر کیا ہے افواج پاکستان. وہ بچوں سے بیٹھتے ہیں, سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جی آرمی اس لیے کہ عراق, لیبیا, شام کی مثال ہم سب کے سامنے, وہ بار بار کہتے رہے. اب بڑا اچھا طریقہ ہے, میں یہ جملے کہہ رہا ہوں, میں ایک جملے کے کچھ الفاظ کو کاٹ کے کچھ کو آن ایئر کر دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے شہباز گل نے, اگر انہوں نے وہ لائن کراس کی ہے تو ایز پر لا ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. نوبڈی از ابو لا. آج انہوں نے, فیصل جاوید نے بھی پارلیمنٹ میں, سینٹ میں یہی کہا ہے. خدا کے لیے اس کو کچھ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں, کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ہم اپنی ذاتی مفاد, فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم سارے کھڑے ہیں. اور اگر ایک جج نے ریمانڈ دیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قومی مجرم ہے جج نے ریمانڈ. دیکھیں میری بات سنیں, اگر اول تو میں نے یہ چیز سنی نہیں, فواد چودھری صاحب والی یہ بات جو آپ کو ٹویٹ ہے, اچھا میں نے نہیں سنی. I'll be very honest with you. اب آتی ہے بات اس پہ, تو فواد چودھری صاحب is the best person to respond to you, کیونکہ وہ میرے بارے میں جی وہ رانا ثناء اللہ والی بات کی, تو میں نے کہا تھا آپ ان سے پوچھیں. جہاں تک بات ہے پارٹی پالیسی کی, میں پارٹی کا, خان صاحب کا ایک سپاہی ہوں, اس لیے آج پارٹی کو ادھر ریپرزینٹ کر رہا ہوں. چودھری صاحب, ون تھنگ از ویری سمپل, ان نے ہمارا مقابلہ کرنے آئے, الیکشن میں کریں, انہوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ عورتوں کی طرح گلے شکوے, کبھی کسر, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. بھائی میدان میں آؤ, اور یہ خوری دو نمبری سے غلط کیا یا ٹھیک کیا جی شہباز گل صاحب. دیکھیں میری بات سنیں, ویری ویری کلیئر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی افواج پاکستان, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان اور افواج پاکستان اور عمران خان, یہ ہمارا ایمان اور عزت ہے. میں آج آپ کو بتاؤں, نمبر 1, جو بھی قانون کو کراس کرے گا, چیلنج کرے گا, لائن کراس کرے گا, کوئی ایسی حرکت کرے گا جس انسٹیٹیوشن کے اوپر سوالیہ نشان, میں ہوں کوئی اور ہو, نوبڈی از ابو لا. میں پہلے کہہ چکا ہوں, آج میں یہ کہوں, اس کے خلاف تفتیش بھی ہونی چاہیے, اور اگر اس کو جرم کیا ہے سزا بھی ہونی چاہیے. دیکھیں, لیکن سزا تو آپ ہونے دے رہے ہیں, تفتیش بھی ہونی چاہیے, اگر وہ ثابت ہو سزا بھی ہونی چاہیے. میں آج ایک سٹیپ, میمو گیٹ, ڈان لیکس, یہ جو نیٹو والی فوج, افغانستان کی مثال, اور جرنیلوں اس اسرائیل سے پیسے لیتے ہو, یہ مجھے بتائیں یہ کیا قانون سے بالاتر ہے؟ تو آپ سزا دے دیں. کون سزا دے دے, آپ پکڑ لیتے ہیں. میری بات سنیں, آپ کی گورنمنٹ تھی, کمال کر رہے ہیں آپ, حکومت آپ کی گورنمنٹ رہی ہے پونے 4 سال. سلمان بھائی بیٹھے ہیں, کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا, عمران خان کی حکومت سے پہلے نواز شریف واز بیہائنڈ دا بارز پاناما لیکس میں, خان صاحب کی حکومت آئی, وہ لندن چلے گئے. اور مجھے ایک سوال کا جواب, آپ کی گورنمنٹ تھی, گارنٹر کون تھا؟ گارنٹر کون تھا؟ کون تھا ویسے, کون تھا مجھے بتائیں. آج کا یہ جو میں نام بھی لینا اللہ معاف کرے, یہ جو پرائم منسٹر بنا ہوا ہے جو آج کا, جو شہباز شریف کی جی, جو کہتے عدالت لے جاتے سر. ہم ہر ایک دیکھیں جہاں آپ نے کسی جگہ نہیں ان کو چیلنج کیا, آپ ان کو عدالت پہ لے جاتے. میری لیگل ٹیم ہر چیز کو نہ صرف فالو کر رہی ہے, اس کو پراپر طریقے سے کورٹ کے تھرو ہم اپنی ہر جگہ, ہمیں الحمدللہ رب ذوالجلال اللہ الحق ہے, وہ چیز جو کہ الحمدللہ قوم کے سامنے آج نیریٹو کھل کے سامنے آ گیا, ایک طرف پرو پاکستان, ایک طرف اینٹی پاکستان. لیکن آخری بات دیکھیں جی, خدا کا واسطہ ہے, قانون سب کے لیے, سلیکٹیو جسٹس نہیں. ٹھیک ہے, میں نے بریک لے لی, لیکن راج صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا واقعی سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رائے صاحب, یہ واقعی سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے جی, کہ ایک آدمی لائیو ٹیلی ویژن پہ جو کچھ کہتا ہے ان انٹرپٹڈ چلتا ہے, اس کے بعد ایک نوٹس آتا ہے, اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے پراپر ان کے خلاف FIR درج کر کے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ہر جگہ پہ پوری پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے, راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. جب ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب جج صاحب ان کو ریمانڈ واپس کر کے پولیس کے پاس بھیجتے ہیں تو پوری پارٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں, ان کو ہم اپنی مرضی کے اسپتال میں رکھیں گے. تو یہ سلیکٹو جسٹس ہے سر؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بات اس حوالے سے سلیکٹو نہیں ہے, ایک عمل چلا, لیکن جو بات سیاسی ہے اس میں وہ سیاسی ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے اسلام آباد, لیکن جانے ہی دیا نا. پھر میں نے عرض کیا تھا اگر عدالت کا حکم ہے, عدالت نے اگر تحویل میں دیا ہے اسلام آباد پولیس کی, تو جانے دینا پڑے گا, روک نہیں سکتے. تو یہ تمام معاملات دیکھیں, ہمیں سیاست کو ہم خارج تو نہیں کر سکتے اس سے. سیاست کے لیے کچھ باتیں ضرور ہوں گی, لیکن جو قانون کا عمل ہے اگر بالآخر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں کوئی پرفیکشن نہیں ہے, بالکل اس طرح کام نہیں ہوگا جیسے آپ اور میں چاہیں گے, لیکن ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ذمہ داران جو ہیں دونوں اطراف کے, تمام فریقوں کے, وہ قانون کی اس حد تک ضرور پاسداری کریں گے کہ اگر ایک عدالت کا حکم ہے اور اس کو اس سے بڑی کسی عدالت نے سسپینڈ نہیں کیا, رد نہیں کیا, تو پھر اس پہ آپ عمل کریں. اتنا کرنا تو ضروری ہے. اس کے بغیر میاں نواز صاحب کو ایک سیشن جج لیول کے شخص نے ان کو سزا دی اور وہ گرفتار ہوئے, اس کے بعد جیل رکھا گیا, ان کو اپیل بھی کرتے رہے وہ. اسی طرح جب عدالت کے حکم سے ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی کہ وہ پھانسی ہو گئی. تو یہ ظاہر ہے اگر تو آپ یہ ایک الگ مثال بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا چیف آف اسٹاف کچھ کہہ سکتا ہے اور وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس کو ہم نہیں, یہ تو میرا نہیں خیال کوئی بھی کہے گا کہ وہ قانون سے بالا تر ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری تاریخ جو عدالتی تاریخ ہے وہ کوئی بہت شاندار نہیں ہے. بالکل ایسا ہوا ہے, سیاست میں جو شامل لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, خواہ وہ بھٹو صاحب ہوں, خواہ وہ میاں نواز شریف ہوں. میری نظر میں جو 2017 میں جس بنیاد پہ ان کو نااہل کیا گیا وہ بھی درست نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی تاریخ بالکل بے داغ ہے اور ہمیں ہر موڑ پہ اعتماد ہونا چاہیے. ہمیں اعتماد ہو یا نہ ہو, تقاضا ایک معاشرے کا, ایک آئین کے تحت چلنے والے معاشرے کا یہ ہے کہ آپ پھر بھی عدالت کا جو حکم ہے اس کو بجا لائیں, اس کے آگے سر جو ہے وہ جھکا دیں. تنقید آپ بے شک کریں, اور تاریخ بھی تنقید کرتی ہے, اور آج آپ اور میں بھی تنقید کر سکتے ہیں. فیصلہ پہ تنقید کی جا سکتی ہے. بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بیسیکلی شہباز گل صاحب سے نکالنا کیا چاہتے ہیں جی؟ ایسا لگتا ہے جیسے پوری سٹیٹ ایک ہی کیس اس کے سامنے ہے, باقی کام اس کا کوئی نہیں ہے. یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دے, آپ جو مرضی کر دیں, لیکن اصل ایشو آپ کے نظر میں شہباز گل صاحب ہی اتنے اہم کیوں ہے سر وہ آپ کے لیے میڈم؟ نہیں دیکھیے, اتنے ایک کیس تو ظاہر ہے بالکل نہیں ہے, لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ کیس کسی اور نوعیت کا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ یہ کیس, اس کو آپ چاہے بے شک ایک آئسولیشن میں دیکھ لیں یا ان تمام چیزیں سے جوڑ دیں جس سے آپ نے بھی خود بھی بات کی. یہ ایک مہم چل رہی تھی اور پھر ان کا آ جانا, اور جیسے آپ نے کہا ان انٹرپٹڈ ایک ٹی وی چینل نے موقع دیا اور انہوں نے اپنی بات کی, تو لہٰذا یہ کیس اتنا غیر اہم بھی نہیں ہے, یہ اتنا معمولی بھی نہیں ہے. اور چونکہ یہ بات تھی بہت خطرناک اس لیے, اور وہ تھے بھی شہباز گل, اور ان کے پیچھے ایک ظاہر ہے ایک جماعت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, تو لہٰذا وہ کیس ہائپ تو پکڑتا ہے میڈیا میں. لیکن اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں آیا کتنی حقیقت ہے, یہ ان کے اپنے خیالات تھے یا اس کے پیچھے ان کو کسی نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ وہ آ کر یہ باتیں کریں. اب ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جتنی جلدی سامنے آئے اتنا وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, گل صاحب کے لیے, اور باقی سب کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہو. وہ موبائل, البتہ اس میں اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا چیز بچی ہوگی, وہ موبائل اپنی جگہ بھی ہے یا کہیں اس کے جو ہے وہ ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں گے, یہ کوئی پتہ نہیں کہیں دفن ہوگا, کہاں گیا ہوگا. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے, اگر اس میں کوئی اگر ایسی بات ہے ہی نہیں کانسپریسی والی, تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ دیکھیں یہ رسیدیں دینا, تلاشیاں دینا, یہ ساری باتیں ہم نے جو ہے خان صاحب سے ہی سیکھی ہیں. جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر جو ہے یہ اصول تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ بھی کہتے تھے احتساب مجھ سے شروع کر لیں, تو ظاہر ہے اب اتنی بڑی مثالیں جب انہوں نے دی ہیں. فرمائیے گا, آپ تو رسیدیں مانگتے رہے, تلاشی مانگتے رہے, تو اب یہ تو ان کی آپ شہباز گل صاحب کی نہ تلاشی دینا چاہتے ہیں نہ ان کی رسید چیک کرنا چاہتے ہیں. ابھی سلمان بھائی نے ایک بات کی, رائے صاحب نے, میں لبرٹی لے رہا ہوں بھائی, میرے بھائی, بالکل ضرور. انہوں نے ایک بات کی کہ جی ایک دفعہ
ریمانڈ ہونے کے بعد جیل بھیج دیا گیا, اب دوبارہ ریمانڈ ہے. اب یہ سوال بنتا ہے. نمبر 2, میرا سوال یہ ہے کہ جس نے بھی کانسپیریسی کی, جس نے بھی کوئی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی, جو بھی ہے, اس کو بدترین سزا دیں. لیکن میمول گیٹ, ڈان لیکس, یہ جو افواج پاکستان تو سزائیں ہوئی نا دیکھیں نا, کیا کس کو سزا ملی ہے؟ نیم ون. اور ڈان لیکس میں دیکھیں وہ کانوکٹ ہے, اور وہ 7 سال کی سزا مریم کو بھی ملی ہے. انہوں نے جو الفاظ افواج پاکستان کے لیے استعمال جلسوں میں, گجرانوالہ کا جلسہ, اچکزئی صاحب نے کیا کیا کہا, فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا کہا. آپ گرفتار کر لیتے سر. خدا کا چوائس صاحب, پارلیمانی نظام حکومت میں پرائم منسٹر کسی کو اریسٹ نہیں کرتا, ادارے ہوتے ہیں, سزائیں عدالتیں دیتی ہیں. ادارے آپ کے بتائے تھے سر, سپریم کورٹ. آپ ایف آئی آر میں ایف آئی آر کروا دیتے. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے نواز شریف جیل میں تھا. وہ جب پرائم منسٹر بنے وہ چلے گئے. خدا جوڈیشل سسٹم آئے سب کو. میں یہ آج کہہ رہا ہوں, خدا کی الیکشن ڈیٹ دیں, سب بیٹھیں, انسٹیٹیوشنل ریفارمز, جوڈیشل سسٹم, تمام وہ چیزیں کریں, اور خدا کے لیے قوم کو گمراہ نہ کریں. ماضی سے سبق سیکھیں. یہی اقتدار میں 4 باریاں لے کے بیٹھ کے آج یہ الفاظ کسے جا رہے ہیں. ویسے آپ نے گفتگو سلسلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.